So hello everybody, it's Mr. Shazib. Hope you are all doing well. उम्मीद करता हूँ कि भाई ये जो चैनल है ये इंशाल्लाह काफ़ी जल्दी अरूज पाएगा अपना। तो इस चैनल के ऊपर आपको छोटा सा इंटरव्यू दे दूँ कि इस चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल ही जनरलाइज्ड कंटेंट मिलेगा जिसके अंदर हर टाइप का क्वेश्चन आंसर होगा। वो आप भी पूछ सकते हैं, मैं अपने ख़ुद भी नॉलेज से निकालूंगा कि भाई इस बात पे होनी चाहिए वीडियो या इस पे होनी चाहिए। सो लेट्स सपोज अब आजकल बहुत से लोग उम्रा करना चाह रहे हैं, तो उम्रे के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा माइंड होगा कि भाई काफ़ी एक्सपेंसिव है आजकल, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हुई है। पाकिस्तान 2-2.5 लाख रुपए बनते हैं या 3 लाख भी चले जाते हैं अक्सर। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो सऊदी गवर्नमेंट ने ई वीज़ाज़ निकाले हैं जो कि 3 मंथ्स के हैं। 3 माह आप रह सकते हैं सऊदी के अंदर। पहले होते थे एक ही वीज़ा होता था, वो 1 साल का होता था, जो कि एक्सपेंसिव भी था। और बाकी अगर आप उम्रे पे आ रहे हैं वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगते हैं। बाकी के जो हैं 10 माह वो आपके ज़ाया जाते हैं, क्योंकि आप उम्रा करने के लिए आ रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 महीने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो जो एक दिन में भी हो जाता है उम्रा, अगर सिर्फ उम्रा करने मदीना ना जाओ। वरना आप 1 महीना मक्का रह लो, 1 महीने मदीना रह लो, वो आपके ऊपर चॉइस होती है। लेकिन मैक्सिमम एक बंदे के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो 2 महीने रह सकता है। तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया ई वीज़ा निकाला है जिसका नाम है बस उम्रा वीज़ा है। उसके अंदर क्या होता है कि आप सऊदीया में 3 महीने तक रह सकते हो, उससे एक्सीड नहीं होगा, क्योंकि 3 महीने अगर आप उम्रा करने के लिए आ रहे हो तो वो आपके मोर देन इनफ है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे तरह करेंगे। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास चले जाएं, उनको आपको बस बोलना है कि भाई हमें ई वीज़ा हमें चाहिए। आपने उनको अपना हमने जो दिया था, क्योंकि मैं अभी सऊदी आया हूँ, तो हमने जो अपने दिया था उसके अंदर हमने सिर्फ अपना पासपोर्ट, CNSC, बस ये सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स थी। तो उस बंदे ने हमारा ई वीज़ा इशू कर दिया था। अब ई वीज़ा का इशू होने के बाद फिर आपकी टिकटों का होता है कि आपने टिकट्स लेनी है। टिकट्स आप सस्ती सस्ती ले लें तो राउंड अबाउट 1 लाख या 80,000 1 लाख तक मिल जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीड हो तो 1.25 लाख तक जाती है रिटर्न समेत। आपने हमेशा रिटर्न साथ करानी है, अगर नहीं कराई तो बाद में मसला होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपको रिटर्न फ़्लाइट नहीं मिलती, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। अगर आप इकट्ठे लेते हैं तो वो कन्वीनियंट भी रहता है, आपको आसानी भी होती है, और आपको पता होता है कि भाई मैंने इस डेट को वापस चले आना है। तो फिर आपका जो तीसरा काम आता है वो होता है आपने एक अच्छा सा होटल प्री बुक करना। अब हम अब उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, सऊदी गवर्नमेंट ने नहीं, सऊदी इधर के जो मक्का के होटल्स हैं, मदीना के होटल्स हैं, उन्होंने शुरू की हुई बसेस। अब बसेस अगर आप बस वाला होटल लेते हो वो आपको थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, लेकिन हमारा जो था वो अल हिदाया था, वो था राउंड अबाउट 7 to 8 किलोमीटर्स मक्का मस्जिद हरम से। तो उनकी बस जाती थी हर 10 से 15 मिनट बाद। क्योंकि अगर आप मक्का की जो मस्जिद है, मस्जिद हरम जो काबतुल्ला है, उसके अगर आप आसपास लेते हो होटल, तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज से हुए होते हैं होटल, उसके अंदर आपको थोड़ा सा स्मेल का एसिड मिलता है, आपको स्मेल आती है, क्योंकि वो ऐसे होटल्स हैं जिसको अगर आप 2 घंटे यूज़ करके छोड़ दोगे तो 2 घंटे बाद फिर कोई आ जाएगा। अगर आपने सुकून में रहना है, आपको स्मेल नहीं चाहिए, आपको कन्वीनियंट ही चाहिए, आपको थकना नहीं है, तो आपने सिंपली वो होटल लेना है जो आपको बस प्रोवाइड कर रहा है, जो रूम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब हमारा अल हिदाया टावर्स है, ये तकरीबन ये तकरीबन जो मीना वाला एरिया है ना, उसके अंदर ही आ जाता है। मतलब कि इतना दूर है, लेकिन उसका प्लस पॉइंट क्या था कि वो उनके हर 10 से 15 मिनट बाद बस जा रही थी। और उसके अंदर ये नहीं कि भाई आपको वेट करना पड़ा। अगर आप उधर से किसी भी टाइम, ये नहीं नमाज के टाइम, किसी भी टाइम मस्जिद हरम से निकले हो, आपकी बस बाहर खड़ी है आपके लिए। और उनके पास 3 बसेज हैं, एक बस मस्जिद में होती है, एक बस जो है वो होटल में होती है, और एक बस जो है वो आपको चक्कर लगाती रहती है। मतलब कि एक बस आई, मस्जिद से आई, मस्जिद वाली चली गई, वो दूसरी बस उधर खड़ी हो गई, इस तरह उनका सर्कल चलता रहता है। और उसके अंदर कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी तरह के पैसे नहीं देने पड़े। उसके बाद आपका आता है पॉइंट खाने का, कि भाई खाना कैसे खाएं।
آپ نے ہوٹل وہ لینا ہے جس کے باہر یا گراؤنڈ فلور پہ اکثر ہوٹلز ہوتے ہیں، جیسے ہدایہ تھا اس سے گراؤنڈ فلور کے اوپر ریسٹورنٹ تھا، پاکستانی تھا، اچھا تھا، صحیح تھا۔ تو اس کے سامنے بھی تھا فیصل ہوٹل ہے، وہ ان کا بھی کھانا اچھا تھا، ان کے آلو کے پراٹھے تھے، جو مرضی ادھر سے اچھا مل جاتا تھا۔ آپ نے وہ ہوٹل لینا ہے جدھر آپ کا بکالا مطلب کہ دکان، یوٹیلیٹی سٹور وہ آپ کے پاس ہو، آپ کی لانڈری پاس ہو، کیونکہ اگر آپ جا رہے ہو، اگر آپ مطلب کہ آپ میں جوش ہے تو آپ نے کم از کم 2 عمرے کر لینے ہیں آرام سے۔ ہاں، یہ پوائنٹ ہے کہ 2 سے 3 نہ کرنا، کیونکہ ہم نے بھی 3 کیے تھے تو ہم سارے بیمار ہو گئے۔ وہ جو تیسرا جو ہے نا اپنے اوپر زیادتی ہے، اگر آپ 2 کر لو تو بیسٹ ہے۔ ویسے لوگ عموماً ایک ہی کہتے ہیں، 2 کرنے کے لیے آپ کو لانڈری چاہیے، کیونکہ آپ خود ادھر کپڑے دھونے نہیں بیٹھ سکتے۔ 2 کرنے کے لیے پھر آپ کو لانڈری چاہیے، لانڈری ہوٹلز میں بہت کم ہوتی ہے۔ آپ کو باہر سے، اگر آپ پاکستانی ہو تو اگر آپ نے ادھر عربی بولنی ہے تو آپ سمپلی ان کو بولو کہ بھائی مغسلہ کدھر ہے، مغسلہ پہ آپ نے جانا ہے، وہ آپ سے لیں گے 8 ریال لیں گے۔ اگر آپ کو جلدی چاہیے، 1 گھنٹے بعد چاہیے تو 16 ریال لیں گے۔ وہ آپ نے ان کو پے کرنا ہے، وہ آپ کا احرام جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈرائی کر کے دیں گے، پیک کر کے دیں گے۔ اس کی بھی ٹینشن ختم کرنی ہے، اپنے کھانے کی بھی ٹینشن ختم کر کے جانی ہے۔ اگر آپ ادھر جا کے کہو کہ بھائی ہم ادھر جا کے کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ بھئی اگر ہم بس لیتے ہیں تو وہ بس ہمیں کدھر اتارے گی، دور اتارے گی، یہ جو بھی ہے۔ آپ نے بس یہ کرنا ہے، یہ کوئی ایسے ایشو نہیں ہے۔ ہوٹل کے باہر آ کے بس ہوگی، آپ نے بس میں بیٹھنا ہے، ہر 15 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد ہر ہوٹل کی بس چلتی ہے۔ آپ نے بس لینی ہے، وہ بس آپ کو کلاک ٹاور کے پیچھے ایک بس اسٹیشن ہے، خودی بس اسٹیشن، ادھر اتار دے گی۔ آپ نے ادھر سے اندر چلے جانا ہے، آگے اسٹے کیس ہے، یہ ایلیویٹر بھی لگا ہوا ہے، اسٹے کیس بھی ہے، ایلیویٹر بھی ہے۔ آپ نے وہ لینا، سامنے آ کے مسجد آ جائے گی، اتنی دور نہیں ہے، میکسیمم 500 میٹرز یا 800 میٹرز ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کا مطلب کہ ہر کوشچن کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کیسے جائیں اور کیا کریں۔ اس کے بعد ایک میں پوائنٹ مس کر گیا ہوں، جو کہ ہے ٹکٹ کا، کہ ایئرپورٹ کون سا سلیکٹ کریں۔ ایئرپورٹ کی سلیکشن آپ کے بجٹ کو بہت زیادہ افیکٹ کرے گی۔ جیسے کہ اگر آپ ریاض لیتے ہیں تو ریاض آپ کو ٹکٹ سستی ملے گی کمپیریٹیولی، لیکن آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ ریاض جو ہے وہ مکہ سے راؤنڈ اباؤٹ 500 to 600 میٹرز، کلو میٹرز ہے۔ جتنا کر لیں آپ، اگر آپ لاہور میں ہیں تو لاہور سے اسلام آباد، اگر کراچی میں ہیں تو کراچی سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 600 کلومیٹر کدھر بنتا ہے، کافی زیادہ سفر بن جاتا ہے۔ ہم ادھر سے دمام سے گئے تھے، کیونکہ ہمارے پاپا جو ہیں وہ دمام میں ہوتے ہیں، ہم ڈائریکٹ دمام آئے تھے۔ اب دمام سے لے کر مکہ تک بنتا ہے 1280 جو کہ ہم نے کور کیا تھا راؤنڈ اباؤٹ 16 to 17 آورس کے اندر نا، ود اسٹے۔ ہر پمپ پہ تقریباً 2-3 پمپ چھوڑ کے ہم اسٹے کرتے تھے، جو کہ کافی ایزی رہا۔ لیکن ہم واپسی میں بیمار ہو گئے، کیونکہ سفر بھی ایک لمیٹڈ ٹائم تک ہوتا ہے، لمیٹڈ ڈسٹینس تک ہوتا ہے ایک بندے سے، اس کے بعد اس کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی یہ نہیں کرنا کہ بھئی ہم ریاض سستی مل جائے گی ٹکٹ، ہم ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، یا آپ کا کوئی مطلب کہ ریلیٹیو ہے، یا آپ کا کوئی اس طرح ہے معاملہ کہ آپ کسی اور شہر سے پھر آپ ادھر جائیں، وہ الگ پوائنٹ ہے۔ اب وہ آپ کی الگ سوچ ہے کہ آپ کو وہ کنوینٹ رہے گا کہ آپ کو وہ کنوینٹ رہے گا۔ دوسرا، میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر خود اکیلے جا رہے ہو، آپ کیا کرو، آپ جدہ اترو، جدہ سے پھر جدہ ٹرین اسٹیشن جاؤ۔ اب جدہ ٹرین اسٹیشن پہنچو گے، جدہ سے لے کر مکہ تک ان کی بلٹ ٹرین کے علاوہ وہ چلتی ہے، جو کہ 300 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ سے چلتی ہے۔ آپ کو 3 ڈھائی 3 گھنٹے میں نا جدہ سے آپ کو پہنچا دے گی مکہ، جو کہ بالکل بھی ایکسپینسو نہیں ہے، بالکل بھی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی ادھر سے جانا ہے، ادھر ٹیکسی پکڑنی ہے، وہ آپ سے زیادہ سے زیادہ کاسٹ کرے گا 10-15 ریال کاسٹ کرے گا میرے خیال سے، میں نے ابھی تک لی نہیں ہے، میں ویسے ایک اندازہ بتا رہا ہوں۔ 10-15 ریال کاسٹ کرے گا آپ کو، وہ اتار دے گا جدہ ٹرین اسٹیشن۔ آپ نے ادھر سے ٹرین کی ٹکٹیں لینی ہے، وہ بھی میرے خیال سے میں نے اب تک لی نہیں ہے، وہ میں نے 2-3 بندوں سے سنا ہے، کوئی کہتا ہے 8 ریال کی ہے، کوئی کہتا ہے 10 ریال کی ہے، کوئی کہتا ہے 30 ریال کی ہے۔ وہ آپ خود جا کے دیکھ لینا، اگر 30 ریال کی بھی ہے، اگر 50 کی بھی ہوتی ہے تو بالکل بھی ایکسپینسو نہیں ہے میرے بھائی، بالکل بھی۔
آپ نے ادھر جا کے ٹکٹ لینی ہے، وہ آپ کا سامان لوڈ کر لیں گے، آپ نے ادھر سے ادھر مکہ اتر جاؤ گے، مکہ اترو گے، آپ نے ادھر سے گاڑی لینی ہے، وہ آپ کا جو اگر آپ ٹریول ایجنٹ کے ساتھ جا رہے ہو پھر تو وہ آپ کو ادھر ڈائریکٹ لے جائے گا، بس میں لے جائے گا، وہ جو آپ کا ساتھ گروپ ہوگا اس کو لے جائے گا۔ اگر آپ خود پرسنل جا رہے ہو تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ الہدایہ جاؤ، کیونکہ میں ادھر رہ کے آیا ہوں، ہم ادھر بھی پہلے بڑے ہوٹلس میں رہا ہے، لیکن الہدایہ کا جیسا ایکسپیرینس میرا کسی کے ساتھ نہیں رہا۔ یہ نہیں کہ میں ان کو مطلب کہ کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھئی میں ادھر رہ کے آیا ہوں، کسی طرح کا کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوئی۔ آپ ادھر جاؤ، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو فری روم سروس، اس کے بعد بالکل بھی آپ کو ادھر ٹائم ضائع نہیں ہوتا۔ کافی بندے کہیں گے کہ بھئی ہمارا آنے جانے کا تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اگر آپ مسجد الحرم سے نکلو اور اپنے ہوٹل میں جاؤ تو آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن اس کی کاسٹ آپ کو نہیں پڑ رہی ہے، آپ کو صرف ٹائم لگ رہا ہے، کاسٹ جو ہے وہ ہوٹل والوں کو پڑ رہی ہے، ان کی بات چل رہی ہے۔ آپ نے جانا ہے، آپ نے وہ لے لو، الہدایہ لے لو، اگر آپ اکیلے جا رہے ہو، کو پہلی دفعہ جا رہے ہو، وہ الہدایہ جو ہے اس کی لوکیشن میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ادھر جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ ہوٹل بھی ہو گیا، اس کے سامنے بھی آپ کا مطلب کہ وہ ریسٹورینٹ ہے، پاکستانی ہوٹل ہے، بالکل ٹینشن فری ہو جاؤ۔ ٹرین لو ادھر سے گاڑی لو اور ادھر چلے جاؤ، پھر بس میں بیٹھو، مسجد جو فجر کے ٹائم فجر کی نماز پڑھ کے 2 گھنٹے ادھر گزار کے عبادت کر کے آپ واپس آؤ، بس میں بیٹھ کے بس آپ کے باہر کھڑی ہوگی، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ آپ کی بس نہیں کھڑی ہوگی۔ اگر نہیں ہوگی خدا نخواستہ تو ویٹ کر لینا، زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ بعد آ جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ آپ ادھر کھڑے ہو گئے مطلب کہ پریشان ہو رہے ہو، کیونکہ فرسٹ ٹائم جا رہے ہو آپ، 10-15 منٹ بعد آ جائے گی آپ کے پاس، بس آئی، آپ نے بیٹھنا ہے، چلے جانا ہے ہوٹل میں پھر فریش ہو کے سو لو، زوروں کے ٹائم نکلو، پھر درمیان میں جو ہے وہ ادھر ہی رہو، مسجد کے اندر نوٹ کر لینا، مسجد کے اندر۔ اب مسجد کے اندر کدھر جانا ہے، کیونکہ مسجد کے اندر آپ جدھر سے ایلیویٹر چڑھو گے نا خود ہی بس اسٹیشن سے، اس کے بعد آگے آپ کا بالکل سیدھا جانا ہے، گیٹ نمبر 81 یا 82 ہے میرے خیال سے، اس کے رائٹ سائڈ پہ ہے کنگ فہد ایسکیلیٹر، آپ نے وہ لینا ہے، آپ نے فرسٹ فلور پہ چلے جانا ہے، فرسٹ فلور پہ جا کے آگے سامنے سارے انہوں نے جو ہے وہ میٹس بچھائے ہوئے ہیں، جو ہوتے ہیں جائے نمازیں بچھائی ہوتی ہیں، میٹس بھی ہوتے ہیں نا، آپ نے اس پہ جا کے بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو اگر بھوک لگی تو آپ کو جو ہے مغرب کے ٹائم وہ آپ کو افطاری کراتے ہیں، وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ ہے، آپ کو تو ملے گی۔ ہمیں جو ملا تھا وہ کھجور تھی، دہی تھی، اس کے بعد ان کا ایک مسالہ ٹائپ ہوتا ہے، کہوہ ہوتا ہے، چائے ہوتی ہے، چائے ان کی سعودی والی چائے، وہ کہوہ ہی ہوتا ہے، آپ کہوہ سمجھ لو۔ اس کے بعد شاہی ہوتی ہے، شاہی بھی سعودی ڈرنک ہے، اگر وہ ملے گی آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ پھر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے باہر آ جاؤ، باہر آ کے اگر آپ نے باہر سے کچھ کھانا ہے تو وہ آپ کی چوائس ہے، کیا کھا لو، ادھر البیک بھی ہے، ادھر دوسرے برانڈس بھی ہیں، ادھر کھانے پینے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ نے ادھر سے کھا پی لیا، سکون کر لیے۔ ہاں یہ دیکھ لینا کہ نماز کے فوراً بعد بس کی طرف نہ جانا، بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کھڑا ہونا پڑے، اور کھڑا ہو جاؤ گے تو بھائی ٹینشن ہو جائے گی، اتنے جھٹکے لگتے ہیں بس کے اندر، کیونکہ لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے، رش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ بریک مارتے ہیں، تو آپ ہو سکتا ہے آپ کو چوٹ لگ جائے۔ آپ نے کرنا ہے، نماز ہو گئی ٹھیک ہے، سکون کرو، سکون کرو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس کہیں نہیں جا رہی، دوسری بس آ جائے گی، تیسری بس آ جائے گی، آپ نے 1 گھنٹہ کم از کم گزارنا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد جاؤ گے، آپ کو بس میں بھی جگہ مل جائے گی، کوئی رش نہیں ہوگا، کس طرح کی آپ کو اسمیل نہیں آئے گی بس میں، آپ جاؤ ہوٹل میں جاؤ، سو جاؤ۔ اب جب آپ اٹھو گے فجر کے ٹائم تب سیم روٹین کر لو، کوئی اس میں کوئی ہچکچانے کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، اپنا ادھر ٹائم پورا کرو، ٹائم پورا کر کے پھر مدینہ کی طرف نکل جاؤ۔ اب مدینہ کی طرف اگر آپ خود اکیلے جا رہے ہو تو مکہ ٹرین اسٹیشن جاؤ، مکہ ٹرین اسٹیشن سے مدینہ کی کیا نام ہے لے لو، ٹکٹ لے لو۔ ہاں ایک میں اس میں پوائنٹ مس کر گیا ہوں کہ اگر آپ جدہ ایئرپورٹ اتر گئے ہو، آپ نے ادھر سم لے لینی ہے، سم لے کے آپ نے آن لائن ہی ادھر سے ٹکٹ بک کر لینی ہے جدہ کی، اگر آپ ادھر آن دا پوائنٹ آن دا اسپاٹ نہیں بک کرنا چاہ رہے، آپ آن لائن ٹکٹ بک کر لو، اپنا ویزا یا ڈیبٹ کارڈ جو بھی ہے اس سے پیمنٹ کر دو، پاکستان والے سے ہی ہو جائے گی، پھر آپ ادھر پیمنٹ کر دو، وہ خود ہی آپ کی ٹکٹ مل جائے گی آپ کو۔ اسی طرح آپ مدینے کے لیے بھی کر لو، مکہ ٹرین اسٹیشن جاؤ گے، ادھر جا کے آپ نے ٹرین میں بیٹھ جانا ہے، سامان اپنے ساتھ لے جاؤ بے شک، یا الہدایہ میں چھوڑ دو، پھر آپ ادھر سے جو مدینہ ٹرین اسٹیشن پہ اترو، پھر ادھر آپ کو ہوٹل بھی آسانی سے مل جائیں گے، اس کے پاس آس پاس بھی ہیں، 140 ریال 200 ریال تک نا،
آپ وہ لے لو. اگر آپ نے نہیں لینا تھوڑا دور لینا ہے, ادھر بھی بسیں چلتی ہیں. ادھر الہدایہ تو نہیں ہے, ادھر آپ کسی لوکل ہوٹل میں بھی رک سکتے ہو. آپ ادھر کیا نام ہے, ایک ہوٹل ہے اس کے میرے سے نام دیکھ لیے, ادھر بھی رہ سکتے ہو. ہاں مدینہ کے اندر دو چیزیں ضرور دیکھنا. اگر آپ روضہ رسول جو ہے نا اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ دیکھتے ہو, اگر آپ روضہ رسول آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہے تو رائٹ سائڈ پہ دو میوزیم ہیں اکٹھے. ایک ہے ایکسپریشن آف ہولی ماسک, اور ایک ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ وہ دو میوزیم مست دیکھنا. اس کے بھی آن لائن ریزرویشن ہوتی ہے, آن لائن ٹکٹیں ہوتی ہیں, 30 طرح کی ایک بندے کی ٹکٹ ہے. آپ وہ دیکھ لو, آپ کو مزہ آ جائے گا, مزہ آ جائے گا. پھر آپ ادھر اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کو نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی. نسک ایپ کے آپ نے جا کے اپنا پاسپورٹ نمبر اور ویزا نمبر ضرور انٹر کرنا ہے. اس کے بجائے آپ کی لاگ ان ڈیٹیلس پوری ڈیوں کی آپ نے وہ انٹر کرنا ہے. انٹر کر کے پھر آپ پلینگ ان رودا میرے خیال سے وہ آپشن آتی ہے, آپ نے اس کو کلک کرنا ہے. اس میں جا کے پھر آپ نے سوٹیبل ٹائم جو آپ کو کنوینئنٹ رکھتا ہے, اور وہ جو ہے نہ یلو ہے نہ ریڈ ہے, گرین والا آپ نے پک کرنا. میں یہ ریکمینڈ کروں گا اگر آپ یلو ٹھیک ہے, اگر آپ کو رس سے کسی طرح کی اریٹیشن نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے, آپ ریڈ والا پک کر سکتی ہیں. اگر آپ کو ہوتی ہے میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ گرین والا پک کرو. گرین والا پک کر کے اس کے اندر ہر آدھے گھنٹے بعد نا وہ سلاٹ بنایا ہوا ہے, آپ وہ پک کر لیں. آپ نے پھر میک شور کرنا کہ آپ اس ٹائم پیریڈ میں ہی جا رہے ہو. اگر آپ اس سے پہلے جاؤ گے پھر بھی آپ کی انٹری نہیں ہوگی, اس کے بعد جا رہے ہو پھر بھی آپ کی انٹری نہیں ہوگی. آگے پاس آدھے گھنٹے کی وہ ہوتا ہے, لمٹ ہوتی ہے ایک. آپ نے جانا ہے ادھر, پھر آپ کی ادھر انٹری ہوگی. میلس کے لیے کسی طرح کی پروہیبیٹیشن نہیں ہے, آپ جائیں, آپ کو کسی سے کوئی بندہ نہیں روکے گا. میں پرسنلی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ادھر ہوٹل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا وہاں لے گئے ہو مکہ سے, اپنے پاس رکھ لو. ادھر جو ہے مدینہ کے جو ہے مسجد, اس کے باہر یا اس کے اندر ٹائم گزارو. ادھر بہت ہی زیادہ پرسکون مزیدار ماحول ہوتا ہے, بہت ہی الگ, دل کو سکون دینے والا. آپ کو ہوٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کا ٹائم بہت ہی جلدی گزر جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر جتنے بھی کوشچنز ہوتے ہیں کہ ہوٹل کدھر سے لیں, کون سا لیں, ایئرپورٹ کون سا سلیکٹ کریں, یا اور جو میں نے اس میں کور کیا ہے وہ ہر چیز آپ کے کلیئر ہو گئی ہو, تو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, شیئر کرنا ان دوستوں کے ساتھ یا ان رشتہ داروں کے ساتھ جو عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں, جا رہے ہیں. یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جیسے کہ ہوٹل کون سا بک کرنا یا کون سا لینا, یا یہ چیزیں نا بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. کیونکہ ہم پہلے بتاؤں تو ہم پہلے جو تھے وہ اس کے پاس پاس رہتے کہ بھائی ہمیں زیادہ چلنا نہ پڑے, لیکن اس دفعہ ہم نے بس والا ہوٹل لیا جس کی بس چل رہی ہے. تو وہ صحیح بتاؤں تو اگر آپ کا مسجد الحرم سے 2 میٹر بھی دور ہے نا ہوٹل, اس سے بھی زیادہ کنوینٹ یہ ہے. اگر آپ بس میں جاؤ, کون سے جاؤ, یہ وہ نا. تو تھینک یو, اللہ حافظ, خیال رکھنا, گڈ بائے.